औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातिमिन नबिय्यीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज उन लोगों के बारे में जो अल्लाह के सिवा किसी और को पुकारते हैं, उनका अंजाम बताया गया उसी क़यामत की हौलनाकियों का। ये उसी पिछली आयत करीमा का तसलसल ही है कि जहाँ पे बताया गया था क़यामत के बारे में। अब उस क़यामत का दिन वो लोग जो अल्लाह के अलावा किसी और को पुकारते रहे हैं, उनका क्या हाल होगा। व यौमा, और उस दिन, और जिस दिन यकूलू काला उसने कहा, कोलू वो कहता है या कहेगा, या अलामत मज़ारी लगा, यकूलू वो फरमाएगा। कौन फरमाएगा? वो कहेगा नादू लफ्ज़ किससे है? नादा। इसी से लफ्ज़ क्या होता है? निदा। क्या माना होता है? पुकारना, पुकार। नादा उसने पुकारा, नादू पुकारो, वाव जमा के लिए इस्तेमाल हुआ। और वो कहेगा पुकारो शुरकाई, अभी या ठहर जाएं, शरीकों को। या किसके? मेरे शरीकों को। ये या मफूल मैं के लिए इस्तेमाल हुआ। शुरकाइया, मेरे शरीकों को बुलाओ, अब मेरे शरीकों को। अल्लज़ीना, अल्लज़ी अल्लज़ाने अल्लज़ीना, उन तमाम को। ज़ाम तुम, लफ्ज़ क्या है? ज़ाम माना क्या होता है? उर्दू ज़ुबान में आम इस्तेमाल होता है गुमान करना, ख्याल करना, समझना। समझते थे तुम इसके साथ जो है वो ज़मीर लगी हुई है, ताकि जिनको समझा तुमने, जिनको समझते थे तुम, जिनको मेरे शरीक तुम बना चुके थे, अब बुलाओ उनको। फदाऊहुम, बस वो बुलाएंगे उनको। फे पस के लिए लफ्ज़ वही दुआ है, और हम जो है वो ज़मीर लगी हुई है, बस वो बुलाएंगे उनको। फलम, बस नहीं। यस्तजीबू लफ्ज़ किससे है? इस्तजाबा। इस्तजाबा का मतलब क्या होता है? कबूल करना, जवाब देना। बस नहीं वो जवाब देंगे, लहुम उनको, लिए उनके, वो उनको कोई जवाब नहीं देंगे। वजलना, और बना देंगे हम, बैनहुम दरमियान उनके, मौबिका लफ्ज़ वाबिक से है, इसमें ज़र्फ़ मकान है। इसमें ज़र्फ़ मकान से मुराद है कि हलाकत की जगह, हलाकत का गड़ा। कहा गया है कि ये दरमियान में एक खून और पीप की नहर होगी। एक बाज़ ने तो इसको यहाँ पे अदावत के ज़ुमरे में भी इस्तेमाल किया, मैं आपको बाद में बताता हूँ। लेकिन उनके दरमियान में हम वो हलाकत की जगह, वो वैल, वो तबाही, वो जहन्नम की वादी, वो गड़ा जो है, वो कुछ भी कह सकते हैं। इसमें ज़र्फ़ मकान का मतलब क्या होता है? किसी पार्टिकुलर जगह की तरफ इशारा करना। वराल मुजरिमूना, और देखेंगे जब मुजरम, अन्नारा नार को, आग को, और जब वो जहन्नम को देखेंगे, फदन्नू, अब इसमें से लफ्ज़ क्या है? जन का माना क्या होता है? गुमान करना, ख्याल करना। लेकिन यहाँ पे ये जन यकीन के मानों में इस्तेमाल हुआ है। वो यकीन करेंगे, अन्नहुम, कि बेशक वो, वाक़िऊहा, लफ्ज़ क्या है? वाक़ा, वाव काफ एन। अब इससे लफ्ज़ बनाइए, क्या बना? इसका माना क्या होता है? किसी चीज़ का होना, गिरना उसमें। वाक़िऊहा, वो गिरने लगे हैं, हा इसमें। वराल मुजरिमून अन्नार, और जब मुजरिम, जब गुनाहगार आग को देखेंगे, जहन्नम को, वज़न्नू, बस यकीन हो जाएगा, अन्नहुम वाक़िऊहु, कि वो इसमें गिरने वाले हैं। वलम याजिदू, और नहीं, यहां पे देखिए इस जन को यकीन के जुमरे में इस्तेमाल किया गया। यहां पे लम जो है, ये मुस्तकबल का जो है वो नहीं, मुस्तकबल के लिए इस्तेमाल हुआ। लम याजिदू, और नहीं पाएंगे। ये यकीन, इस लम ने इसको जो है वो यकीन के, कि ये क़यामत का होना जो है वो यकीनी बात है। वलम याजिदू, और उन गुनाहगारों का उस जहन्नम में जाना भी यकीनी बात है। वलम याजिदू, और नहीं पाएंगे वो, कि उनको यकीन हो चुका कि अब कुछ नहीं होना, हम नहीं कर सकते। अनहा, उससे, मसरिफा, कोई दूसरी राह।
ہم اس سے صرف نہیں کر سکتے، ہم اس سے راستہ نہیں پھیر سکتے، اب بچاؤ کی ہمارے لیے کوئی صورت نہیں رہ گئی۔ وَلَقَدْ، اور بلا شبہ، تحقیق، صرفنا لفظ کیا ہوتا ہے؟ پھیرنا، بار بار بیان کرنا، تفصیل کے ساتھ بیان کرنا۔ دیکھیے جب یہ لفظ استعمال ہوتا ہے فی حاذل قرآن، اور بلا شبہ تحقیق بار بار پھیری ہم نے، طرح طرح سے بتایا ہم نے اس قرآن میں، للناس سے، لوگوں کے لیے، من کل مثل، ہر قسم کی مثال سے۔ بلا شبہ ہم نے لوگوں کو ہر قسم کی مثال دے کے طرح طرح سے سمجھا دیا۔ وَقَانَ الْإِنسَانُ، اور ہے انسان، اکثر شیء جدلا، ہر چیز میں جھگڑا لو، ہر چیز میں جو ہے وہ جھگڑا کرتا ہے۔ اس کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک رات کو تہجد کے وقت نکلے، اب گئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف، جا کے آپ نے ان کو آواز دی کہ تم تہجد کے لیے کیوں نہیں اٹھے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد آگے سے فرمایا کہ اللہ کے قبضے میں ہماری جانیں ہیں، اللہ چاہتا تو ہمیں اٹھا دیتا، اللہ نے نہیں چاہا ہم نہیں اٹھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بغیر کچھ کہے ہوئے واپس ہوئے، اور واپس ہو کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رانوں پہ ہاتھ مار کے، ران پہ ہاتھ مار کے کہا وَقَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، انسان اکثریت جو ہے وہ ہر بات میں جھگڑا کرنے کی جو ہے وہ کرتا ہے۔ اس لفظ کو سمجھانے کے لیے میں ایک اور بتا دیتا ہوں کہ روز محشر ایک گناہ گار شخص جب اللہ کے سامنے پیش ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس کے گناہوں کا اعمال نامہ اس کے ہاتھ میں دیں گے، وہ اس کو ماننے سے انکار کر دے گا، وہ مانے گا نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کرام کاتبین کی گواہی ان کو دیں گے، وہ کہے گا میں نے کبھی دیکھا ہی نہیں، میں کبھی ان سے ملا ہی نہیں، میں ان کی گواہی کو کیسے مان لوں؟ اس سے بھی انکار کر دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ لوح محفوظ کا لکھا ہوا اس کو دکھائیں گے، اس سے بھی ماننے سے انکار کر دے گا۔ وہ کہے گا میں تو صرف اپنے نفس کی گواہی جو ہے وہ ایکسیپٹ کروں گا۔ تب اللہ اس کے منہ پہ مہر لگا دیں گے، اور مہر لگا کے پھر اس کے اعضاء جو ہے وہ بولیں گے اور اس کے گناہوں کے بارے میں بتائیں گے، اور پھر اس کو جو ہے وہ جہنم کی طرف پھینک دیا جائے گا۔ وَقَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، اور انسان اکثر جو ہے وہ جھگڑالو واقع ہوا ہے۔ ہم بھی آج یہی کہتے ہیں کہ فلاں کام یار چھنا، اللہ چاہتا تو میں اٹھ جاتا۔ دیکھیں یہ اللہ نہیں چاہا، اللہ جو چاہتا ہے اللہ نے تمہیں لکھ کے بتا دیا، رسول بھیج دیے۔ یہ اب ہمارے اوپر ہے، یہ ہمارے نفس کا امتحان ہے۔ وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَائِيَ الَّذِينَ، اور جس دن وہ فرمائیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ بلاؤ اپنے شریکوں کو، بناؤ میرے شریکوں کو، ان لوگوں کو زعمتم جن کے بارے میں تم نے گمان کیا تھا، ٹھہرائے ہوئے تھے تم نے جن کو، فدعوہم پس وہ بلائیں گے ان کو، فلم یستجیبوا لہم وہ نہیں سنیں گے، وہ جواب نہیں دیں گے اس وقت، وجلنا بینہم موبقا اور بنا دیں گے ہم ان کے درمیان میں ایک ہلاکت والی جگہ، ایک ہلاکت کا گڑھا بنا دیں گے۔ ورال مجرمون اور دیکھے گا مجرموں کو، جب دیکھیں گے مجرم النارا جہنم کو، آگ کو، فظنوا بس یقین ہو جائے گا، فارم اپ ہو جائے گا، انہم مواقعوہ کہا جاتا ہے پتہ نہیں کتنے 50,000 سال کا دن ہوگا، جہنم سامنے ہوگی، کھڑے ہوں گے، اب کوئی پیچھے جانے والی چیز نہیں ہے، اب یہی جگہ اب اسی میں ہی گرنا ہے۔ فظنوا پس جان جائیں گے، یقین ہو جائے گا، انہم مواقعوہ بے شک وہ اسی میں گرنے والے ہیں، ولم یجدوا عنہا مصرفا اب اس کے علاوہ اور کوئی دوسرا راستہ نہیں پا سکیں گے۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذِا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ اور بلا شبہ ہم نے پھیر پھیر کر طرح طرح بیان کیا اس قرآن میں لوگوں کے لیے، من کل مثل ہر قسم کی مثال۔ وَقَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا اور انسان اکثر جو ہے وہ جھگڑالو ہی واقع ہوا ہے۔ پہلی بات تو آ جائیے یہاں پہ یہ اس دعوے کی نفی کر دی گئی جس میں ہم کہتے ہیں کہ ہمارا وہ پیر، ہمارا وہ بزرگ، وہ تو جنت میں جانے سے انکار کر دے گا، لیٹ جائے گا کہ میرے مریدوں کو بھی لے کے جاؤ پھر جاؤں گا۔ جن کو اللہ کے علاوہ جو ہے وہ پکارتے رہے ہیں، اس دن کہا جائے گا کہ جن کے سہارے تم اس وقت لیتے تھے، جن کو پکارتے تھے، آج بلاؤ وہ کہاں ہیں؟ وہ بلائیں گے، وہ ہوں گے سامنے، لیکن وہ ایک تو ہم نے کتنی دفعہ پڑھا ہے قرآن پاک میں، بار بار اس کا تذکرہ آیا ہے کہ وہ پہچاننے سے بھی انکار کرتے ہیں، اور پھر وہ کیا کہیں گے کہ اللہ ان کو دوہرا جو ہے وہ گناہ ہوگا، کہ ایک اپنے گناہوں کا اور ایک دوسروں کو بھٹکانے کا گناہ۔ تو یہاں پہ وَيَوْمَ يَقُولُ جس دن
ان کو حکم ہوگا بلاؤ اپنے شریکوں کو۔ آج جو ہم کہتے ہیں کہ فلاں جو ہے وہ ہماری سفارش کر دے گا، فلاں ہمیں بچا لے گا، ہم اپنا رزق جو ہے وہ اللہ کے علاوہ جو ہے وہ کسی اور کے نام پہ مانگتے ہیں، ہم نے حلال چیزیں جو ہے وہ ان کے نام پہ حرام کر دیتی ہیں، ان کے نام پہ نظر نیاز مان کے، ہم جانور جو ہے وہ ان کے نام پہ ان کے گلوں میں پٹے ڈال کے جو ہے وہ چھوڑ دیتے ہیں، ہم بہت ساری جو ہے وہ اس طرح ماہانہ ایکٹیویٹیز ایسی کرتے ہیں، اپنے مال میں سے ہم زکوٰۃ جو اللہ نے کہا اس کا حصہ نہیں نکال دے، بابے بزرگ پیر درگاہ کا حصہ جو ہے پہلے نکال کے رکھتے ہیں، کس لیے کہ دیا اللہ نے، اور اس کے بعد تم خوشنودی کسی اور کی مطلوب ہے، تمہیں پیدا اللہ نے کیا ہے، تمہیں سجدہ تم کسی اور کے لیے کرتے ہو، رزق اللہ نے دیا، شکر تم کسی اور کا ادا کرتے ہو، تو جس کا کرتے ہو اب بلاؤ ان کو، آج بچا لیں تمہیں وہ۔ ہم نے تو سب کچھ کھول کر تمہیں بیان کر دیا تھا، آج بلاؤ انہیں، وہ تمہیں جہنم سے آگ ڈلوا لیں۔ جو انہوں نے جھوٹے جو ہے وہ تمہیں جو ہے ڈکوسلے کھڑے کیے ہوئے تھے، جو جھوٹے وعدے تم سے کیے ہوئے تھے، آؤ انہیں کو، آج تو وہ خود لائن میں لگے ہوئے ہیں، آج تو خود ان کا مقدر کا ان کو نہیں پتا کہ ان کے ساتھ کیا ہونا ہے، بلاؤ ان کو، بس وہ بلائیں گے ان کو، اس وقت بھی دیکھیے، اس وقت بھی آس ہوگی ان کا، اس وقت بھی فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ، بس وہ نہیں ہوگا، اور ان کے درمیان میں ایک ہلاکت کے کھڑا ہوگا کہ پکارتے رہیں گے، ان کی کوئی پکار سننے والا پہ نہیں ہوگا، اور جب وہ اس ہلاکت کے گڑھے پہ اس آگ کو دیکھیں گے، وہاں کھڑے ہوں گے، فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُوَاقِعُوهُ، پھر ان کو یقین ہو جائے گا۔ یہ تب یقین ہو جائے گا جس وقت جہنم کے کنارے پہ، جہنم کے دانے پہ کھڑے ہوں گے اور پتہ ہوگا کہ اب یہ گرنے ہی والے ہیں اس میں۔ واقع وقع سے جس کا معنی ہوتا ہے گرنا، کسی چیز کا وقوع پذیر ہونا بھی اسی صحیح ہے کہ وہ بس گمان، یقین ہو جائے گا، وہ جو گمان تھا پہلے تھا کہ وہ بلائیں گے، آئیں گے، شاید مدد کر دیں، نہیں، کسی نے نہیں سنی، اب یقین ہوگا کہ اب اس جہنم میں جال نہیں ہے، وَلَمْ يَجِدُوا، اب اس سے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہے، کوئی دوسری راہ نہیں پا سکیں گے۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا، دیکھیے ہر انسان کی طبیعت اس کا ذوق جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے، کسی کو آپ ترغیب کے ذریعے کچھ چیز سمجھا سکتے ہیں، کسی کو ہم ترہیب کے ذریعے کچھ سمجھا سکتے ہیں، کسی کے اوپر عقلی دلائل جو ہے وہ کام کرتے ہیں، کسی کے اوپر جو ہے وہ جذباتی اپیل کر کے جو ہے وہ اس کو جو ہے متاثر کیا جا سکتا ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ہی مثال کو ہر انسان کو سمجھانے کے لیے مختلف طریقوں سے جو ہے وہ سمجھایا ہے۔ ظاہر ہے ہر شخص کا مزاج جو ہے وہ دوسرے کے ساتھ نہیں ملتا، کوئی ڈر کے جو ہے وہ بات مان لیتا ہے، کوئی پیار سے، کوئی لالچ سے مان لیتا ہے، کسی کو جذباتی کر کے بات جو ہے منوائی جا سکتی ہے، جیسے ماں اپنے بچے کو جو ہے جذباتی ڈائلاگ بول کے بھی جو ہے وہ اپنی بات جو ہے منوا لیتی ہے، جو باپ جو ہے وہ نہیں بولتا۔ تو یہاں پہ اسی طرح صرفنا، بار بار طرح سے، ایک مثال اگر سمجھ نہیں آتی، حیرت ہوتی ہے ان لوگوں کے اوپر جو لوگ کہتے ہیں کہ قرآن میں ریپیٹیشن ہے۔ اور بھائیو، تمہیں ریپیٹیشن کی ضرورت اس لیے نظر آ رہی ہے کہ اگر تم ایک مثال سے نہیں سمجھو گے تو تم کو بار بار اس وقت تک سمجھایا جا رہا ہے جب تک تم مر نہیں جاتے۔ سمجھنے کی کوشش تو کرو، ایک ہی چیز اگر تمہیں ایک دفعہ پتہ نہیں چلتی، اگر 10 دفعہ بتانے سے پتہ نہیں چل رہی تو ایک دفعہ سے تمہیں کیسے پتہ چلے گا؟ بار بار مختلف طریقوں سے پھیر کر ہم نے اس قرآن میں لوگوں کو ہر قسم کی مثال سمجھائی ہے، ہر چیز بتا دی گئی ہے۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، اور انسان اکثر ہے ہی جھگڑالو۔ تو یہ جب تک، جیسے میں دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں سر، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف گئے، رات کو تہجد کے وقت جا کے اٹھایا کہ اٹھو تم سوئے ہوئے ہو تہجد کے لیے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے قبضے جس کے قبضے میں ہماری جانیں ہیں، وہ چاہتا تو ہمیں اٹھا دیتا، اس کی مشیت نہیں ہے اٹھانے کی تو اس نے نہیں اٹھایا ہمیں، وہ چاہے گا تو ہم اٹھ جائیں گے، پڑھ لیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بغیر کچھ کہے جو ہے وہ واپس ہو گئے، اور اپنی ران پہ ہاتھ مار کے کہا وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا۔ ہمیشہ ہر بات اللہ نے بار بار طریقے سے سمجھا دی ہے، ہم پھر اسی بات پہ جو ہے وہ ہماری سوئی اٹکی ہوئی ہے، اچھا اللہ کو منظور ہوتا تو یہ ہو جاتا، اللہ یہ چاہے گا تو ہو جائے گا۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اختیار دیا ہے، نفس دیا ہے، ایک موقع دیا ہے، اور اس کے بعد سمجھا دیا ہے، دونوں راہیں دکھا دی گئی ہیں، وَهَدَيْنَاهُمْ نَجْدَيْنِ، دائیں ہاتھ والا راہ بھی دکھا دیا، بائیں ہاتھ والا راہ بھی دکھا دیا۔ دائیں ہاتھ والے راہ پہ چلنے کے لیے رسول بھیجے، کتابیں بھیجیں، اور لوگوں کو ترغیب دی، لوگوں کو جو ہے وہ خوشخبریاں سنائیں کہ اس راستے پہ چلو گے تو پھر تمہارے لیے یہ کامیابیاں ہیں، اگر تم اس راستے پہ چلے تو پھر تمہارے لیے جہنم ہے، تمہارے لیے دنیا میں بھی ذلت و رسوائیاں ہیں، آخرت میں بھی ذلت و رسوائیاں ہیں۔ اللہ نے ہر چیز سمجھ، اور پھر
مختلف طریقوں سے یہ بات بار بار سمجھائی، لیکن اس کے باوجود ہم سمجھ نہیں سکتے، ہم پھر جو ہے وہ اپنے اس کے اوپر چل پڑتے ہیں۔ کان الانسان اکثر شیء جدلا۔ اب دیکھیے ہر چیز یہاں پہ بھی کتنی دفعہ ہمیں جو ہے وہ ابراہیم اس کا آدم علیہ السلام کو اور ابلیس کا قصہ سنایا گیا، ہمیں کتنی دفعہ جب ہمیں ابراہیم علیہ السلام کا جو ہے وہ قصہ سنایا گیا، کتنی دفعہ موسیٰ علیہ السلام کا قصہ سنایا گیا، اور پھر ہوتا کیا رہا کہ ایک قوم آتی رہی، ان کے اوپر نبی آتے رہے، کتاب اترتی رہی، اس کی قوم نے جب تک تو اللہ کی اطاعت کی۔ دیکھیے یہ جو حق اور باطل کی جنگ ہے یہ پہلے دن سے ہے، اور اسی میں آزمائش ہے لوگوں کی کہ لوگ جو ہے وہ دائیں ہاتھ پہ سیدھے راستے پہ چلتے ہیں یا الٹے راستے پہ چلتے ہیں۔ اور آپ دیکھیے باطل کی راہیں جو ہیں وہ ہزار راہیں ہیں، کبھی وہ بتوں کی شکل میں اپنی پوجا کرواتا ہے، کبھی وہ مزاروں درگاہوں خانقاہوں کی شکل میں جو ہے وہ اپنی طرف جو ہے وہ بندے کو لے کے آتا ہے۔ حق ہمیشہ وحدانیت کا راستہ آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک ایک تھا، ایک ہے اور ایک ہی رہے گا، جبکہ باطل کے راستے جو ہیں وہ مختلف راستے ہیں۔ باطل ہمیشہ مختلف طریقوں سے اپنا روپ جو ہے وہ دھار کے آتا ہے اور انسان کو جو ہے وہ اپنی سائڈ پہ لگانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن حق پہلے دن سے وحدانیت، اللہ وحدہ لا شریک لہ، ایک تھے، ایک ہیں اور ایک ہی رہیں گے، اس میں کوئی سیکنڈ تھاٹ نہیں ہے۔ جبکہ باطل کے راستے، باطل ایک راہ سے آتا ہے، لوگوں کو ٹریپ کرنے کی کوشش کرتا ہے، جب حق اس کے منہ کے اوپر مارا جاتا ہے باطل دب جاتا ہے، پھر وہ دوسرا راستہ ڈھونڈتا ہے، پھر کسی اور پینترا بدل کے کسی اور طرف جو ہے وہ آن کے جو ہے وہ انسان کو جو ہے وہ ٹریپ کرتا ہے، انسان اس کے ٹریپ میں آتا ہے، پھر وہی حق غالب آتا ہے، پھر وہ باطل مٹتا ہے۔ بظاہر ہمیں لگتا ہے کہ باطل کا غلبہ ہے، آپ ہسٹری پڑھ کے دیکھ لیجئے، ہسٹری کیا پڑھنی، قرآن ہمارے سامنے ہر چیز کھول کے بیان کر رہا ہے۔ کیا ہمیں نہیں بتایا گیا کہ قوم نوح کے ساتھ کیا ہوا تھا، عاد کے ساتھ کیا ہوا، سمود کے ساتھ کیا ہوا، قوم لوط کے ساتھ کیا ہوا؟ یہ کس لیے بتایا جا رہا ہمیں کہ تم سے پہلے بھی قومیں آئی تھیں، ان کو بھی اللہ نے جو اسی طرح رسول بھیجا، نبی بھیجا، ان کے اوپر کتاب بھیجی، انہوں نے بات نہیں مانی، یہ انجام ہوا اپنا۔ تمہارا کیا ہے، تم بھی پڑھ لو گے، مان لو گے، ٹھیک ہے، نہیں تو تم بھی ہسٹری میں ایک مثال کے طور پہ جو ہے وہ جانے جاؤ گے۔ یہی بات اس لیے وَقَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، تو جس دن بلایا جائے گا، یہاں پہ ان کی کتنی بڑی نفی کی گئی ہے کہ جن کو تم اللہ کے سوا اس دنیا میں شریک ٹھہراتے ہو، جن کا گمان تھا کہ یہ مجھے بچا لیں گے، اس دن کہا جائے گا بلاؤ ان کو، بلاؤ اب کہاں پہ جو آج تمہیں جو ہے وہ آگ سے بچا لیں گے، وہ پکاریں گے ان کو، بلائیں گے ان کو کہ آؤ جی آؤ مجھے اب آ کے جان چھڑا دو، فلم یستجیبوا لہم، کوئی جواب نہیں دیں گے وہ اس کے، اور درمیان میں ایک ہلاکت کی گڑھا ایک جگ بن جائے گی، اور مجرموں کو مجرم جب دیکھیں گے آگ کو، گمان ہو جائے گا، یقین میں بدل جائے گا کہ اب اس میں گرنا ہی گرنا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہے۔ آج کا وقت سمجھانے کے لیے ہے، مہلت اللہ نے ہمارے اوپر، یہ احسان عظیم ہے اللہ کا کہ آخری دیکھیں ہمارے لیے کتنی آسانی فرما دی گئی کہ موت کی آخری ہچکی تک معافی مانگ لینا جو ہے وہ معافی ہو جاتی ہے۔ بندہ دل سے جو ہے وہ اللہ کی راہ میں جو ہے اللہ سے معافی مانگ لے اپنے گناہوں کی، اور آگے سے معافی کا مطلب یہی ہے کہ آئندہ سے ان گناہوں کو نہ کرنے کا عہد کر لے، یہی معافی ہے، اور آئندہ سے گناہوں کا نہ کرنا اس دعا کا قبول ہونے کا سب سے بڑا ثبوت ہے کہ وہ دعا بھی قبول ہو گئی۔ وہ دیکھیں گے پھر وہ کہ اب اس میں علاوہ کوئی نہیں ہے۔ لوگوں دیکھو ہم نے بار بار اس قرآن میں جو ہے مثالیں انسانوں کے لیے سمجھا دی ہیں، لیکن انسان پھر بھی نہیں مانتا، ان کو جھگڑالو ہے۔ اب دیکھنا ہمیں اپنے اوپر ہے کہ قرآن ہم نے جب سے طاق میں رکھ کے سجایا ہے، اس کے بعد سے ہم ذلت و رسوائیوں کے کن گڑھوں میں گرے ہوئے ہیں۔ آج بھی ہم قرآن کو ہاتھ میں پکڑ لیں، آج بھی ہم قرآن کے اوپر اپنے فیصلے کرنے شروع کر دیں۔ دیکھیے انگریز نے یا دوسرے مذاہب نے تو کہہ دیا ٹھیک ہے، جتنی مرضی مسجدیں بنائی جو، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، چرچ گرا کے بنانا ہے بنا لو، جتنی مرضی خوبصورت کرتے جو، کچھ مسئلہ نہیں ہے، نمازیں پڑھو، روزے رکھو، زکاتیں دیتے رہو، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے، ہم تمہارے روزوں میں بھی آئیں گے، تمہاری عیدوں کے اوپر تمہیں مبارکبادی بھی دینے کے لیے آئیں گے، تمہارے ساتھ افطاریاں بھی کر لیا کریں گے۔ نظام تمہارا نافذ نہیں ہوگا، تو یہ نظام جب تک قرآن کا نافذ نہیں ہوگا تب تک جو ہے وہ ہمارے حالات نہیں بدلیں۔ اس کا حل سب سے پہلے تو یہی ہے، اپنی ذات کی حد تک ہم قرآن پڑھ کے سمجھیں گے قرآن کیا کہہ رہا ہے، اس قرآن کو اپنے اوپر امپلیمنٹ کریں۔ جب تک میں اپنی ذات پہ امپلیمنٹ نہیں کروں گا، اس وقت تک میں کسی اور سے کیسے کہہ سکتا ہوں؟ جب تک میں اس کو اپنی رعایا کے اوپر، میری رعایا کیا ہے، سب سے پہلے میرا گھر، میری فیملی، میرے بیوی بچے، ان پہ امپلیمنٹ کروں گا تو پھر میں ہمسائے کو کہہ سکتا ہوں کہ بھائی یہ بات دیکھو۔ اور یہ جب تک ہم قرآن کو قرآن کی زبان میں نہیں سمجھیں گے تب تک ہم اس سیدھے راستے پہ نہیں چل سکیں گے۔ ہم نے قرآن سے صرف ثواب کا، حصول ثواب یا ایصال ثواب کے علاوہ اور کوئی کام نہیں لیتے۔ ہم نے تو اس کو متبرک کتاب سمجھ کے جو ہے وہ اوپر طاق میں سجا دیا ہے، اور بس پھر بھائیو اگر قرآن کو سمجھے بغیر
ہم اس کے وظائف پڑھ کے اتنے اپنے مطالب حاصل کر لیتے ہیں، اگر ہم سمجھ کے پڑھیں گے تو پھر اس کی برکتوں کا اندازہ کیا ہوگا؟ کبھی ہم نے غور کیا اس بات کے اوپر؟ ہمیں کہا گیا یہ فلاں آیت کریمہ اتنی دفعہ پڑھ لو یہ ہو جائے گا، ہم اس یقین کے ساتھ پڑھتے ہیں کہ اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا کلام اور کام ہو جائے گا، اور کام ہو جاتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اگر ہم اس کو سمجھ کے پڑھیں گے کہ میں نے کیا پڑھا تھا تو پھر اس کا رزلٹ کیا ہوگا، اس چیز کو سوچئے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن سمجھ کر پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی ہمت اور توفیق دے۔ جزاک اللہ خیر۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ اللهم اهدنا الصراط المستقيم، اللهم اهدنا الصراط المستقيم، اللهم اهدنا الصراط المستقيم، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، الحمد لله رب العالمين، آمين یا ارحم الراحمین۔ جزاک اللہ خیر۔